वफा परस्त उम्मीदवारों का ऐलान होते ही लोग सड़कों पर निकल आए। शहर जे अल्ताफ हुसैन के नारों से गूंज उठा। इंतखाबी निशान पतन को फरोख्त करने के लिए 2 अरब रुपए का इल्जाम झूठा साबित हुआ। कैसे? ये किसने दावा किया कि अगर उन्हें कराची से 20 विशिष्ट मिल जाए तो वो कराची का नक्शा बदल देंगे? जमात इस्लामी कराची की मकबूल तरीन जमात। वफा परस्त उम्मीदवारों का ऐलान होते ही सबके ताज़िए ठंडे हो गए। आफाक अहमद कल 6 फरवरी को क्या ऐलान करेंगे? किस किस से उनके राब्ते? महाजिर वोट तकसीम होगा कैसे? अल्ताफ हुसैन के उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान अल्ताफ हुसैन कैसे? जमात इस्लामी धमकियों को उतर आई। वफा परस्तों की 2 रोजा इंतखाबी मुहिम क्या रंग लाएगी? अल्ताफ हुसैन कारकुनों से बराह रास्त राब्ते में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, जैसे कि कल ज़ाहिर है कि एक आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान हुआ जिनको वफा परस्त उम्मीदवार करार दिया जाता है। लंदन सेक्रेटेरिएट से MQM की राब्ता कमेटी के कन्वीनर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब और दीगर जो राब्ता कमेटी के ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी एक फहरिस्त जारी की है। और उस फहरिस्त जैसे ही वो फहरिस्त जो है वो सोशल मीडिया पर वो जारी हुई है और जो वफा परस्त आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके इंतखाबी निशान भी जो है वो जारी कर दिए गए, उनके सारे नाम भी जो है वो उनकी पूरी फहरिस्त जारी होते ही जो है जो दीगर जमातें हैं जो कराची और हैदराबाद में ख़ास तौर पर जो इलेक्शन में जो हिस्सा ले रही है और जो MQM की जो मुखालिफ तरीन जमातें हैं, तो उनमें बड़ी खलबली मच गई है और बड़ी थरथरी भी पाई जाती है और बड़ी मायूसी भी पाई जाती है। तो नाज़रीन, ये वफा परस्त जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनकी हम आपको तफसील बताते चलें कि MQM ने मजमूई तौर पर 80 उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया, जिनमें कौमी असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 53 नशिस्तें जो हैं वो शामिल हैं, जिस पर उन्होंने अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए। और MQM ने 8 ख़वातीन उम्मीदवारों की हिमायत की है, जिनमें कौमी असम्बली पर 3 और सूबाई असम्बली की नशिस्त पर 5 जो है वो ख़वातीन शामिल हैं। और वो जमातें जो बाकायदा दावा कर रही थी कि वो कराची से बाकायदा तादाद बता के कि हम कोई 20 नशिस्तें निकाल लेंगे, 10 नशिस्तें निकाल लेंगे और हम जीत रहे हैं और जीत हमारी होगी, तो वो उनके जो दावे हैं वो लगता है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार जो नए अभी जिनका ऐलान हुआ है वफा परस्त उम्मीदवार, तो वो दावे जो है उनके बिल्कुल धरे के धरे नज़र आते हैं। गो कि इससे कबल जो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी भी जो फहरिस्त जारी हुई थी, तो उसके नतीजे में भी यही कहा जा रहा था कि एक बड़ा जो वोट बैंक है वो जो है वो तहरीक इंसाफ का है। वो तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और जो PTI जो एक बाकायदा सोशल मीडिया पर एक मुहिम चला रही है अपने उन उम्मीदवारों के लिए और उनके बाकायदा जो उनके इंतखाबी निशान हैं उनसे वो है वो अपने वोटरों को आगाह कर रही है। तो यकीनन उस बात से यही कहा जा रहा था कि PTI जो है वो PTI की एक मकबूलियत है। जिस तरह इमरान खान साहब को 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तक जो मुसलसल यके बाद दीगरे 3 बड़ी सजाएं दी गई, 3 बड़े मुकदमात में सजाएं दी गई, तो लोग यही कहते हैं कि अगर वो मुकदमात दुरुस्त भी थे तो ऐसी क्या जल्दी थी कि 8 फरवरी से पहले जो है इमरान खान साहब को 4 रोज़ में जो है वो 3 बड़ी सजाएं सुना दी गई। तो यही कहा जाता है कि उसके नतीजे में बजाय इसके कि PTI को कोई नुकसान होगा या PTI का जो वोटर जो है वो मायूस होगा और वो इस मायूसी के तहत जो है वो वोट डालने नहीं निकलेगा, लेकिन PTI बड़ी पुरअज़्म है कि वो इसी वजह से उनका ये कहना है कि न तो वो इलेक्शन का बाइकाट कर रहे हैं, बल्कि उनको ये यकीन है कि जो खामोश वोटर है या PTI का जो वोटर है वो 8 फरवरी को बड़ी तादाद में निकलेगा और वो सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़े एक्टिव है। लेकिन जैसे ही ये सिर्फ 2 रोज़ कबल जो है एक वफा परस्त उम्मीदवारों की जो फहरिस्त सामने आई है, तो इस फहरिस्त ने तो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को भी जो है बड़ा धचका पहुंचाया है। और ये बताया जाता है कि वो जिस तरह कहा जा रहा था कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं
وہ شاید سارے سب پر لے جائیں گے، بازی لے جائیں گے، لیکن اب وہ رائے بدل گئی ہے تجزیہ کاروں کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی، کہ جو ایک نئی فہرست جو سامنے آئی ہے وفا پرست امیدواروں کی، تو کم از کم کراچی، حیدرآباد اور جو سندھ کے شہری علاقے ان کی حد تک جو ہے وہ جو پی ٹی آئی والا معاملہ تھا آزاد امیدوار کا، جو بالکل ایک کہا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے اور ان کو بڑی تعداد میں نشستیں نکال لیں گے، لیکن اب مقابلہ جو ہے صرف وہ پی ٹی آئی کا وہ آزاد امیدوار نہیں ہے، بلکہ اب وفا پرست پینل کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نمبر 1 ہے، کیونکہ جو پرانی این کیو ایم ہے وہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں سے ایک بڑے پیمانے پر مینڈیٹ حاصل کرتی رہی ہے اور پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت بنی ہے، لیکن ان کا یہی کہا جا رہا تھا این کیو ایم کے بارے میں کہ جو پرانی والی این کیو ایم ہے وہ شاید آخری وقت میں بائیکاٹ کر دے گی، اور اس حوالے سے ایک این کیو ایم پاکستان کی جانب سے ایک یہ بھی کہا گیا، جلسوں میں بھی کہا گیا اور ایک خبر بھی آئی کہ جناب جو این کیو ایم کے قائد ہیں انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی 2 ارب روپے میں جو ہے وہ سودا کر لیا ہے پتنگ کا، اور وہ آخری وقت میں جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، اور اس کا اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دراصل جو این کیو ایم الطاف حسین والی ہے یا پرانی این کیو ایم ہے اس کے بائیکاٹ کے منتظر ہیں، اور ان کو یہ اور پیپلز پارٹی کو یہ خوش فہمی ہے کہ الطاف حسین بائیکاٹ کریں گے تو پھر پیپلز پارٹی کی لاٹری نکل آئے گی، تو وہ جو بات تھی یا وہ جو خبر تھی، وہ جو اعلان تھا، وہ تو بالکل جھوٹا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ بائیکاٹ تو نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا، پوری فہرست جو ہے ان کی سامنے آ گئی ہے اور ان کے انتخابی نشان بھی سامنے آ گئے، تو یہ پروپیگنڈا جو تھا یہ تو بالکل جھوٹا اور غلط ثابت ہو گیا کہ وہ انہوں نے کوئی 2 ارب روپے لے لیے، اور بہت سارے اس حوالے سے خبریں اور چلائی گئی کہ وہ جی وہ جو ہے لندن جو ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بڑی اس حوالے سے کوئی آڈیو ٹیپ بھی اور فلاں بھی، لیکن یہ ساری باتیں اب اس طرح غلط ثابت ہو جاتی ہیں کہ اب وہ جو وفا پرست پینل ہے یا جو امیدوار ہیں، آزاد امیدوار ہیں، وہ میدان میں، اور ان وفا پرست امیدواروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بھی انتخابی نشانات جو لیے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے ان کا انتخابی نشان اے ہے، اور بعض کا تالا چابی بھی ہے، اگر قومی میں اے نشان ہے تو صوبائی میں تالا چابی ہے۔ اب اے نشان کیا ہے؟ اے سے تو الطاف حسین ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وفا پرست امیدوار ہیں ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ اے ہے، اور اے دراصل الطاف حسین ہے، تو یہ ایک بڑا واضح ہے ان کے جو لوگ ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے لیے ایک بڑی ایک شناخت ان کو جو ایک نیا انتخابی نشان ملا ہے اے کے نام سے، اور تالا چابی بھی بتایا جاتا ہے کہ این کیو ایم جو ہے وہ پتنگ سے پہلے جو ان کا نشان تھا تو وہ تالا نشان تھا یا چابی نشان ان کا رہا ہے یا ماضی میں، لیکن بہرحال یہ لوگ جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فاروق ستار صاحب نے جب ضمنی الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے بھی جو ہے وہ تالا نشان لیا تھا، تو تالا نشان این کیو ایم کے حوالے سے پہلے بھی رہا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اے کا نشان جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور لوگوں کو اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک ایپ کا نمبر بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو یعنی انتخابی نشان کا پتہ کرنا ہے اور ووٹ ڈالنا ہے تو وہ طریقہ بھی انہوں نے اس کے باقاعدہ اس کا نمبر بھی دیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے نشاندہی کی کہ کس طرح جو ہے وہ آپ وفا پرست امیدوار جو ہے اس کو کس طرح ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے بھی باقاعدہ اپنی ایک سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع کر رکھی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان دراصل کیا ہے اور آپ ان کو کس طرح ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم جو ہے کراچی کے حوالے سے بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور وہ جو دعویٰ ہو رہا تھا، ایک طرف تو ظاہر ہے کہ کیوں پاکستان یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ بڑی تعداد میں سیٹیں نکال رہی، تو دوسری جانب جماعت اسلامی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب نہیں، ایسا نہیں ہے، اس مرتبہ وہ ان کے بغیر سندھ حکومت نہیں بنے گی، اور ان کے بغیر کوئی سندھ حکومت بنا کے بتائے، اور ان کا جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہے ان کا بڑا دھمکی آمیز اس حوالے سے لہجہ بھی ہے، وہ مختلف بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب اس حوالے سے،
تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے بیانات کا جو رخ ہے وہ MQM پاکستان کی طرف بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی ہے۔ دوسری جانب جو ایک سروے آیا بتایا جاتا ہے، اس سروے میں جو ہے جماعت اسلامی کو کراچی کی مقبول ترین جماعت بتایا گیا اور MQM پاکستان کو چوتھے نمبر پہ بتایا گیا۔ بہرحال اب یہ پتہ نہیں کس طرح کے سروے کیسے آ رہے ہیں، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو انتخابی مہم کی جو پبلسٹی ہے، جو تشہیری مہم ہے، اس میں جماعت اسلامی اس وقت لگتا یہ ہے کہ نمبر 1 پر ہے۔ ایک جانب تو جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، وہ تو بڑی جماعتیں ہیں اور اربوں خربوں پتی جماعتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اقتدار میں متعدد بار رہی ہیں اور ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو وہ تو پیسہ اگر خرچ کر رہی ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اقتدار میں بھی رہی ہیں اور ظاہر کرپشن پہ بھی ان پہ الزامات رہے ہیں اور ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ تو بڑی ظاہر کے انتخاب جو تشہیری مہم ہے وہ بڑے پیمانے میں چلا سکتی ہے۔ لیکن جو تیسری سب سے بڑی تشہیری مہم ہے وہ ہے جماعت اسلامی کی۔ اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کے چینل دیکھیں یا اخبارات دیکھیں تو آپ کو جو ایک بھرپور جو تشہیری مہم ملے گی جس میں جماعت اسلامی آپ کو ایسا پہلے نمبر پہ نظر آئے گی۔ تو آخر جماعت اسلامی جو کہ ظاہر کبھی اس طرح اقتدار میں نہیں رہی اور اس کا کوئی لوٹ مار کا بھی اس کا کبھی کوئی ایسا الزام سامنے نہیں آیا کہ نہیں جماعت اسلامی جو ہے وہ اس نے اپنے دور میں کوئی بڑی لوٹ مار کی ہے اور بڑی کرپشن کی ہے۔ تو یہ اتنے جو پیسے ہیں جماعت اسلامی کے پاس، اتنے بڑے پیمانے پہ فنڈ اتنی بڑی تشہیری مہم کے لیے، یہ آخر کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور یہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے تھے تو بلدیاتی الیکشن جو 3 دفعہ ملتوی بھی ہوئے اور اس میں باقاعدہ ایک سب سے بڑی اس میں تو تشہیری مہم صرف جماعت اسلامی کی تھی، اور نہ صرف جماعت اسلامی کی بلکہ جو امیر جماعت اسلامی ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، صرف ان کو پروجیکٹ کرنے کی مہم تھی اور ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ جماعت اسلامی نے پروجیکٹ کیا اور کروڑوں اربوں روپے کی تشہیری مہم چلائی، لیکن وہ پھر بھی میئر نہ بن سکے کراچی کے۔ اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے ایک جانب تو جو ملکی سطح پر جو ہے جو جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہیں سراج الحق صاحب، ان کو ظاہر ہے کہ پروموٹ کر رہی ہے یا ان کو جو ہے وہ آگے رکھے ہوئے یا، لیکن دوسری طرف جو جماعت اسلامی بالکل ایک علیحدہ جماعت اسلامی نظر آتی ہے کراچی میں، وہ صرف جو امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پروموٹ کر رہی ہے اور ان کے نام پہ ووٹ مانگ رہی ہے۔ کراچی میں آپ کو جتنے بھی جماعت اسلامی کے جو بینر اور پینا پلیکس اور یہ ملیں گے تو اس میں ہر حلقے میں چاہے جماعت اسلامی کا امیدوار کسی بھی حلقے سے کھڑا ہو، کوئی بھی امیدوار ہو، اور لیکن اس میں ایک جانب ترازو کا نشان ہے تو دوسری جانب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تصویر ہے، اور ہر جگہ یہ ہے کہ کراچی کی جیت کا نشان یا کراچی کا نشان حافظ نعیم الرحمان، تو ان کو جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی تشہیری مہم میں۔ لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کو کراچی سے قومی اسمبلی کی 20 نشستیں مل جائیں تو وہ شہر کا نقشہ بدل دیں گے۔ آج بلاول بھٹو پہلی مرتبہ کراچی آئے ہیں، پہلی مرتبہ کراچی میں انہوں نے ریلی نکالی ہے، ان کی ریلی جو ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں گشت کیا ہے، انہوں نے خطاب کیا اور وہاں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کراچی سے 20 نشستیں مل جائیں؟ کیا ان کو پاکستان سے نشستیں نہیں ملی؟ کیا ان کا پرائم منسٹر متعدد بار نہیں رہا؟ کیا ان کی پاکستان میں متعدد بار جو ہے وہ وفاقی حکومت نہیں رہی؟ اور سندھ میں تو مسلسل 15 سال سے ان کی حکومت ہے، تو پھر وہ صرف کراچی سے 20 نشستوں کی بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ انہیں تو ظاہر ہے کہ ایک قومی سطح کا مینڈیٹ ملتا رہا ہے، ایک سندھ کی سطح کا مینڈیٹ ملتا رہا ہے۔ اگر کراچی سے ان کو نشستیں اتنی نہیں بھی ملی ہیں تو وہ ان کا یہ کہنا کہ اگر کراچی والے انہیں 20 نشستیں دے دیں گے تو تب وہ کراچی کا نقشہ بدلیں گے، تو وہ اس سے پہلے جب ان کی وفاقی حکومت کئی بار رہی ہے، سندھ میں مسلسل 15 سال سے حکومت ہے، تو وہ کراچی کو انہوں نے اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے کراچی کی توجہ نہیں دی، 15 سال سے سندھ حکومت میں ہوتے ہوئے کراچی میں توجہ نہیں دی، اور اس لیے نہیں دی کہ کراچی کے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ نہیں دیا، اور اب وہ کراچی کے لوگوں سے 20 نشستوں کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ 20 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کو کراچی سے قومی اسمبلی کی دے دیں تو وہ کراچی کا نقشہ بدل دیں گے، ورنہ نہیں بدلیں گے، ورنہ ان کا وہی رویہ ہے، ورنہ تو پھر یہی ہوا نا جو ان کا آج تک ہے۔ یہ تو کام ان کو
اگر وہ جتنی دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت رہی ہے اور جس طرح 15 سال سے مسلسل سندھ میں حکومت رہی ہے، اگر وہ بغیر کسی رنگ و نسل کے یا بغیر کسی تفریق کے، اور چونکہ کراچی سب سے زیادہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، اگر وہ کراچی کی طرف، اور پھر بین الاقوامی شہر ہے، پھر وہ خود کراچی میں رہتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، اور جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، ان کے گھر جہاں اندرون سندھ ہے وہاں کراچی میں بھی ان کے ڈیفینس میں بڑے بڑے بنگلے ہیں۔ تو اگر وہ اپنے وفاق میں حکومت میں رہنے کے دوران، سندھ میں حکومت میں رہنے کے دوران کراچی کی ترقی کے لیے کام کرتے تو آج انہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں ویسے ہی کیا ساری نشستیں انہیں مل جاتی، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا کام بولتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا، تو آج وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہیں کراچی سے ووٹ نہیں ملتا۔ یہی وجہ کہ انہوں نے کراچی کے لیے کام نہیں کیا۔ اگر انہوں نے کراچی سے ووٹ مل جائے، 20 نشستیں مل جائیں تو پھر ہوگا۔ تو یہ بہرحال ایک ان کا وہ ہے۔ دوسری جانب ناظر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آفاق احمد MQM حقیقی کے چیئرمین، بڑا اہم ان کا اعلان جو ہم نے آپ سے کہا تھا وہ کر رہے ہیں کل 6 فروری کو بازار قائد اعظم پر، اور انہوں نے بڑی اہم بات یہ کی ہے کہ جناب وہ 6 فروری کو جو اعلان کریں گے وہ صرف مہاجر امیدوار کی حمایت کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے نام لیا باقاعدہ کہ چاہے وہ MQM پاکستان سے ہو چاہے وہ MQM لندن سے ہو، وہ اس امیدوار کی حمایت کا اعلان کریں گے جو مہاجر نظریے پہ کھڑا ہے، جو مہاجر نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے، جو مہاجر نظریے کی بات کر رہا ہے، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو تو وہ اس کی حمایت کیا ہے۔ اور آفاق احمد صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کا باقاعدہ جو بیرون ملک جو مہاجر رہنما ہے یا جو بھی مہاجروں کے حوالے سے جو سیاست کرتے رہے، ان کا بیرون ملک بھی رابطہ ہے اور شہر میں بھی لوگوں سے رابطہ ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا MQM لندن کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ ہے، اور MQM پاکستان ہے ان کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ ہے، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ چاہے وہ MQM پاکستان سے اس کا تعلق ہو یا MQM لندن سے ہو، اور ان کے اپنے امیدوار تو ہیں ہی، یا جو PTI کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کا وہ تو انہوں نے نام نہیں لیا PTI کا، لیکن انہوں نے ان کا یہ خیر PTI کا تو وہ کبھی حمایت بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ ان کے خلاف پہلے ہی کہہ چکے کہ PTI نے کبھی بھی اس شہر کے مہاجر لوگوں کو جو ہے وہ جو 2018 کے الیکشن میں بھی اتنی یعنی جو ہے وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیے تھے ان مہاجروں کو، بلکہ غیر مہاجروں کو ٹکٹ دیے تھے۔ تو اب آفاق احمد صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہاجر نظریے پہ ڈٹا ہوا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ MQM پاکستان میں بھی جو مہاجر نظریے پہ نہیں ڈٹا ہوا، جو تمام ظاہر ہے کہ قومیتی کی بات کرتا ہے، یا اب وہ مہاجر کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، یا مہاجر نام پہ ووٹ لینے کو تیار نہیں ہے، تو وہ فرق صاف ظاہر ہے۔ لیکن آفاق احمد صاحب باقاعدہ دیکھتے ہیں ان کا بڑا اہم اعلان ہوگا اس حوالے سے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا اعلان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صرف 2 روز پہلے یہ جو وفا پرست امیدواروں کے جو نام سامنے آئے، جو فہرست سامنے آئی ہے، صرف 2 روز پہلے آئی ہے، یعنی اس کا اعلان کل 4 فروری کی رات کو ہوا ہے۔ اب انہیں دن ملے گا 5 فروری اور 6 فروری۔ 6 فروری کی رات سے تو 12 بجے جو ہے انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان 2 دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، جبکہ ان پہ پابندی بھی ہے، ان کے لوگ ظاہر ہے، لیکن یہ بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی کہ حیدرآباد میں ان کی ابھی جو ریلی نکالی گئی، یا جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے یا جو نعرے لگائے، ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے ابھی کوئی اطلاعات تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن اب جو 2 دن ہیں، وہ کہ کراچی میں کوئی اتنی بڑی ریلی یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن 2 دن میں یہ جو وفا پرست امیدوار ہیں یہ مہم کیسے، انتخابی مہم کیسے چلاتے ہیں، کیا وہ باہر نکلیں گے اور مہم چلا سکیں گے، اور اس 2 روز کی مہم میں وہ کس طرح رابطے کر سکیں گے، اور کس طرح وہ اپنے امیدواروں کو جو ہے وہ کامیاب بنانے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی اختیار کریں گے۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ جو متحدہ متحدہ ہیں وہ باقاعدہ ٹیلی فون ایپ کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کارکنان سے براہ راست رابطے میں، نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ کراچی، حیدرآباد اور اندرون سندھ کے جو شہری علاقے یا پاکستان میں جو علاقے ہیں جہاں جہاں سے بھی MQM کے امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ باقاعدہ جو ہے ان سے ٹیلی فونک رابطے میں، اور وہ ایپ کے ذریعے جو ہے باقاعدہ میٹنگ کر رہے ہیں، اور ایک طویل اجلاس انہوں نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور مسلسل وہ رابطے میں اپنے نہ صرف اہم ذمہ داروں سے بلکہ کارکنوں سے بھی۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کی نشست سے آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔
چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔